अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अबू अब्दुल्ला है और मैं कुरान, हदीस और इस्लामी क्लास में इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड हूँ। कुछ दोस्तों ने भी कहा है और मैंने भी सोचा है कि कुर्बानी के बारे में लेक्चर दिया जाए। कुर्बानी ये उर्दू का लफ्ज़ है। कुरान में ये लफ्ज़ शायद इस्तेमाल नहीं हुआ। कुरान में जो अल्फाज आए हैं वो एक तो आया है हुदा। हुदा कहते हैं कुर्बानी के जानवर को, मतलब वो जानवर जिसको अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाए। उसके अलावा एक दूसरा लफ्ज़ आया है कुरान में हज की आयतों में मनासिक, यानी जो कुर्बानी करना है ये मनासिक भी है। कुर्बानी के ऊँट को अरबी में अल बुदन कहते हैं। कुर्बानी के ऊँटों को अल बुदन कहते हैं। ये मैं अभी टर्मिनोलॉजी, कुरान की टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ। उसके बाद एक लफ्ज़ कुर्बानी के लिए यूज़ हुआ है सूरह कौसर में 108 नंबर में, नहर। इन्ना तो अनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, नमाज पढ़ो कुर्बानी दो, नहर। तो ये मुख्तलिफ लफ्ज़ कुरान पाक में आए हैं। अच्छा, ये कुर्बानी का मकसद क्या है? कुर्बानी करने का मकसद क्या है? इसकी फ़िलॉसफी क्या है? अच्छा, इसके लिए एक वाक़या हम कोट करेंगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। अच्छा, ये वाक़या बाइबल में भी है। ये जेनेसिस है किताब बाइबल की, उसके 22वें चैप्टर की 2 नंबर आयत में ये वाक़या है। आई रिपीट, बाइबल की किताब जेनेसिस की 22 नंबर चैप्टर की 2 नंबर आयत में। अच्छा, ये आपको मैं पहले भी शायद बताया होगा, बताता रहता हूँ कि बाइबल कोई किताब नहीं है, ये एक मजमुआ है किताबचों का, छोटे छोटे किताबचों का। बाइबल का लफ्ज़ का मतलब ही ये है कि मजमुआ। तो ये वहाँ है, लेकिन वहाँ पे लिखने वालों ने हज़रत इस्माइल की जगह हज़रत इसहाक को लिखा है कि इब्राहीम ने उनकी कुर्बानी दी। लेकिन मुकाम वाक़यात के मुताबिक और उस उम्र के मुताबिक ये क्लियर है कि वो हज़रत इस्माइल थे। तो हम पहले वो वाक़या बयान करते हैं कि वो वाक़या क्या था। सूरह सफ़ात 37 नंबर सूरह कि 102, 103, 104, 105, 106, 107 नंबर आयात में ये वाक़या दर्ज है। चुनाचे जब पहुंचा इस्माइल, ब्रैकेट में नाम नहीं, दौड़ने खेलने की उम्र पे, तो कहा, यानी इब्राहीम उनके बाप ने, ऐ बेटा, मैं ख्वाब में तुम्हें ज़िबा कर रहा हूं, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम क्या कहते हो? कहा बेटे ने, ब्रैकेट में, अब्बा जान, जिसका आपको हुक्म हुआ है कर डालिए, मुझे इंशाल्लाह आप साबरीन में पाएंगे। फिर लुटाया उसे यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने माथे के बल, और छुरी से, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, और छुरी से ज़िबा करने ही लगे थे कि आवाज आई, हमने पुकारा, ऐ इब्राहीम, बिलाशुबा तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। बेशक
ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ بلا شبہ یہ کھلی آزمائش تھی، اور فدیہ میں ایک بڑی بریکٹ میں قربانی ذبح کے لیے دی۔ یہ وہ واقعہ ہے۔ اس واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم جس کے اوپر اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش تھے، راضی تھے، ان کے بار بار امتحان آزمائشیں لی گئیں، ان میں سے ایک آزمائش یہ بھی تھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ خواب میں دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے سے کہا، بیٹے نے کہا جی میں صاف کروں، جو اللہ نے کہا کریں۔ انہوں نے لٹایا اور چھری پکڑی اور ذبح کرنے ہی لگے تھے کہ آواز آئی اوپر سے آسمانوں سے کہ ابراہیم تم اپنی آزمائش میں پورے اترے۔ اچھا، اس کی فلسفی کیا ہے؟ فلسفی یہ ہے کہ اپنی عزیز ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ یہ فلسفی ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ اپنے بیٹے سے پیار ہوتا ہے، بیٹی سے بھی ہوتا ہے لیکن روایتوں کے مطابق بیٹے سے ہوتا ہے، اور آپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے چل پڑے۔ ٹھیک؟ تو فلسفی یہ ہے کہ اپنی عزیز ترین چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کر دو اور اس کی خوشنودی حاصل کرو۔ اب اس واقعہ کے بعد تو نہیں نا کسی نبی نے، اس کے بعد بہت انبیاء آئے، کسی نے اپنے بیٹے سے کہا ہو، لٹایا ہو، قربان۔ اور پھر اللہ نے اس وقت یہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک مینڈا بھیج دیا، جانور بھیج دیا ذبح کرنے کے لیے۔ فرشتہ نیچرلی لے کے آیا۔ اچھا، یہ تفصیل قرآن میں نہیں ہے کہ فرشتہ کے پاس مینڈا لے کے آئے۔ یہ بڑی کہانیاں بنائی جاتی ہیں، ہمارے مولوی لوگ، مذہبی لوگ عجیب عجیب کہانیاں بناتے ہیں جس کا تعلق نہیں ہوتا، اور میں سٹک کرتا ہوں قرآن کی آیات کے ایگزیکٹ ترجمے اور مفہوم پہ۔ تو پھر آپ نے وہ مینڈا ذبح کیا۔ اب اللہ سورہ حج 22 نمبر سورت کی 37 نمبر آیت میں فرماتا ہے، اللہ کو نہیں پہنچتا تمہارا گوشت اور نہ خون۔ تو کیا پہنچتا ہے اللہ؟ تقوی، لیکن پہنچتا ہے اسے تمہارا تقوی۔ میں رپیٹ کرتا ہوں، الحج 22 نمبر سورت کی 37 نمبر آیت میں فرمایا ہے، نہیں پہنچتا اللہ کو ان کا گوشت اور نہ خون، لیکن پہنچتا اسے تمہارا تقوی۔ تو اس کے ساتھ ایڈیشنلی اب احادیث سے ہمیں کچھ اور ملتا ہے، چیزیں ملتی ہیں۔ مثلا کہ جب ابراہیم اسماعیل کو علیہ السلام کو لے کے چلے تو راستے میں شیطان نے 3 جگہ آپ کو روکا کہ کیا کر رہے ہو؟ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو؟ وغیرہ وغیرہ۔ یہ میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں، مت کرو۔ تو چونکہ ابراہیم جو تھے علیہ السلام وہ اللہ کے پکے مومن تھے، تو آپ نے، حضرت ابراہیم نے اس شیطان کو پتھر مارے 3 جگہ پہ، جہاں پہ آگے وہ بار بار آپ کو کہہ رہا تھا، جمرہ وغیرہ یہ وہ، تو 7 پتھر مارے یہ وہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حج کا ایک مناسک بنا دیا، شعائر بنا دیا، نشانی بنا دی، سنت بنا دی۔ تو ہم جب حج پہ جاتے ہیں تو وہ 3 شیطان کھڑے ہیں، ان کے مجسمے، شیطان تو نہیں ہیں، ان کے مجسمے پتھر سیمٹ کے بنے ہیں، تو ہم ان کو پتھر مارتے ہیں جس طرح ابراہیم نے مارے۔ اچھا، یہ چیز حدیثوں میں ہے، سنت میں ہے، قرآن میں نہیں ہے، ریممبر۔ تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا سورہ بقرہ میں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی بنی اسرائیل، اس کو بھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ان سے کہو کہ گائے ذبح کریں۔ بقرہ کا معنی ہوتا ہے گائے۔ ان سے کہو اپنی قوم سے کہ گائے ذبح کریں۔ وہ گائے ذبح نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کے قرآن کے مطابق ان کے دلوں میں گائے رچ بس گئی تھی، وہ اس کی پوجا ٹائپ کرتے تھے۔ اب وہ بہانے بنانے شروع ہو گئے انہوں نے، جب اللہ نے کہا کہ ذبح کرو، انہوں نے بہانہ بازی شروع کر دی۔ اچھا جی، کیڑی گائے؟
کون سے رنگ کی گائے، کتنے سائز کی گائے، کس طرح کی گائے، کس عمر کی گائے. لیکن اللہ تعالیٰ، حضرت موسیٰ اللہ سے پوچھتے رہے ان کے سوالوں کے سوال، اور اللہ تعالیٰ کے جواب آتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا. تو یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے اللہ نے قربانی کروائی. اچھا، اب یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے. میں نے مختلف جو اچھے ریسرچر ہیں ان سے سنا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ فرض ہے، کوئی کہتا ہے یہ واجب ہے، کوئی کہتا ہے کہ سنت ہے، کوئی کہتا ہے یہ نفل ہے. اب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے. سورہ بقرہ دوسری سورت کی 196 نمبر آیت میں فرمایا، 196 پہلی نمبر 1، اور مکمل کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے. پھر اگر کوئی رکاوٹ پیش آ جائے تو جو میسر ہو کوئی خدا کا مطلب میں نے پہلے بتا دیا قربانی کے جانور، تو اس کو اللہ کے حضور پیش کر دو، یعنی قربانی کر دو. اور نہ سر مونڈو جب تک خدا نہ پہنچ جائے اپنی جگہ پر، جب تک یعنی قربانی نہ ہو جائے. پھر جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سر کی تکلیف میں ہو تو وہ فدیے میں 10 روزے رکھے، یا صدقہ دے یا قربانی کرے. پھر جب اطمینان ہو جائے تو جو عمرے کا حج کے ساتھ فائدہ اٹھائے تو جو میسر ہو خدا یعنی قربانی کا جانور ذبح کر دے. پھر اگر نہ پائے یعنی خدا تو روزے رکھے 3 دن حج میں اور 7 روزے جب وہ اپنے گھر کو لوٹے، یعنی یہ ہوئے پورے 10 روزے. اچھا، اس میں جو بات سمجھنے والی ہے یا کرنے والی قربانی کے ریفرنس ہے، اس آیت کے 6 پارٹ ہیں. نمبر 1 اور مکمل کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے. نمبر 2 اگر کوئی رکاوٹ آ جائے تو خدا جو بھی میسر ہو وہ کر دو. نمبر 3 اور نہ سر مونڈو جب تک خدا اپنی جگہ پہ نہ پہنچ جائے. نمبر 4 پھر جو شخص تم میں سے بیمار ہو تو وہ فدیہ دے، 10 روزے رکھے یا صدقہ دے، قربانی کرے. نمبر 5 پھر جب اطمینان ہو تو جو عمرے کا حج کے ساتھ فائدہ اٹھائے تو جو میسر ہو خدا وہ ذبح کرے. نمبر 6 پھر اگر نہ پائے خدا تو 3 دن حج میں روزے رکھے، 7 گھر آ کے. اچھا، اس آیت سے پتہ لگتا ہے کہ یہ جو قربانی ہے یہ فرض ہے ہر حاجی کے لیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو ہم قربانی کرتے ہیں. تو قربانی کرنے کے بعد حکم کے مطابق سر کے بال ٹنڈ کرواتے ہیں یا کاٹ لیتے ہیں، حلق وغیرہ جس کو کہتے ہیں عربی میں. تو یہ ہے میری ریسرچ کے مطابق حج کے دوران قربانی چونکہ ہر حاجی نے کرنی ہے تو اس لیے وہ فرض. تو خدا کا ذکر سورہ مائدہ ہے 5ویں سورت، اس کی 2 نمبر آیت، 95 نمبر آیت اور 97 نمبر آیت میں آیا ہے. اچھا، آل عمران تیسری سورت جو ہے اس کی 183ویں آیت میں لفظ قربان آیا ہے. 6 سورت انعام ہے 162، اس میں فرماتا اللہ کہو بے شک میری نماز اور میری نسکی اور میری زندگی اور موت اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا. اب یہاں نسکی کا ترجمہ مترجم نے قربانی کر دیا ہے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، سورہ انعام 6 نمبر 162 آیت میں اللہ فرماتا ہے کہو اے پیارے، کہو بے شک میری نماز اور میری نسکی اور میری زندگی اور موت اللہ کے لیے جو رب ہے سارے جہانوں کا. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، ہر چیز تو اللہ کی ہے. تو 22 نمبر سورہ حج کی اس میں 36ویں آیت ہے، اور قربانی کے اونٹ بنائے ہیں تمہارے لیے شعائر اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہیں، ان میں خیر ہے یعنی بھلائی ہے. تو جب قربانی کرنے لگو تو اللہ کا نام لو، ان پر صف پر کھڑے کر کے، پھر جب گر جائیں وہ پہلو کے بل
تو خود بھی اس میں سے کھاؤ اور بیٹھنے والوں کو بھی کھلاؤ اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بتایا جاتا ہے، ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں کہ یہ قربانی جو ہے اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک گھر میں رکھو، ایک رشتہ داروں کو دو، ایک دو غریبوں کو۔ تو یہ انسرٹیفائڈ ساری باتیں ہیں۔ اللہ کس طرح بتا رہا ہے کہ قربانی کے اونٹ جب جانوروں ذبح کر لو تم، قربانی ہو جائے اونٹوں کی، تو پھر خود بھی کھاؤ، تو خوب کھاؤ خود بھی اس میں سے، اور کھلاؤ بیٹھنے والوں کو اور سوال کرنے والوں کو، یعنی غریبوں کو، محتاجوں کو بھی اس میں سے کھلا دو۔ اب اس میں پرسنٹیج مقرر اللہ نے نہیں کی۔ تو آگے آتے ہیں سورہ کوثر 108 نمبر میں، جس طرح میں نے پہلے بتایا، پس نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی کرو نہر۔ اچھا، جیسے میں نے پہلے بتایا ہے، اچھا سورہ حج 22 نمبر کی 34ویں آیت میں فرمایا، اور تمام امر کے لیے ہم نے قربانی کا اور تمام امتوں کے لیے ہم نے قربانی کا مناسک بنایا ہے، تاکہ اللہ کا نام لیں، بریکٹ میں ذبح کے وقت، ان پر جو دیے ہیں اللہ نے ان کو قسم قسم کے مویشی، اس لیے کہ تمہارا معبود اللہ واحد ہے۔ تو یہ تھا دین کے کنسپٹ قربانی کے بارے میں۔ اب دو چار باتیں آج کل جو ہو رہی ہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ہم بے تحاشا دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے تماشا بنایا ہوا کہ قربانی کی جگہ قربانی کے پیسے عیدی فاؤنڈیشن کو دے دیں، شوکت خانم کو دے دیں، فلانے کو دے دیں، فلانے تعلیمی ادارے کو دے دیں۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ قرآن کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ جانور لو، اس کو اللہ کے نام پہ ذبح کرو، پھر اس کا گوشت خود کھاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ الٹرنیٹو جو کچھ، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے، ان کو معاف کرے، جو یہ فتوے دے رہے ہیں کہ قربانی کا جانور فلانی اس کے پیسے، مطلب کہ اتنے کا بکرا ہے 15,000 کا، تو وہ ہمیں دے دے 15,000، ہم اس سے عیدی فاؤنڈیشن کے پبلسٹی ہو رہی ہے فلانی، یہ گناہ ہے بہت بڑا۔ قربانی کا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی چیز قربان کرنی ہے، یہ نعم البدل نہیں ہے کسی چیز کا۔ ہاں، جو ہم کرتے ہیں قربانی وہ سنت ہے میرے نزدیک، حاجی کے لیے فرض ہے، جو حج نہیں کر رہے ہم لوگ یہاں پہ، ان کے لیے سنت ہے۔ اگر پیسے ہیں تو کر لو، نہیں ہیں تو مت کرو۔ لیکن یہ عجیب تماشے شروع ہوئے، اتنے لاکھ کا بیل، اتنے لاکھ کا بیل، اتنے لاکھ کی وہ گائے، اتنے لاکھ کا بکرا، یہ ریاکاری ہے، یہ قربانیاں نہیں قبول ہوتی، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، یہ بالکل غلط ہے۔ اور ہمارے علماء کو، میں اس لیے علماء کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ میں تو عالم نہیں ہوں، میں تو ایک ریسرچر ہوں، تو یہ جو عالم لوگ بنے پھرتے ہیں نا یہ مسجدوں میں، یہ صحیح معلومات دیں۔ اور بھی آپ کو بڑی عجیب معلومات ملتی ہوں گی کہ جی جانور یوں ہونا چاہیے، فلانا ہونا چاہیے، دند اینے ہونے چاہیے، داڑھی ہوتی اینی ہونی چاہیے۔ یہ کس کا کسی طرح کسی چیز سے تعلق نہیں ہے، شریعت سے تعلق نہیں ہے۔ کوئی بھی جانور ہو، کتنے بھی سائز کا ہو، آپ نے قربان کرنا ہے، اس میں ریاکاری نہیں کرنی۔ قربانی تو اللہ کے لیے، اللہ کہتا ہے مجھے گوشت خون نہیں پہنچتا، تقویٰ پہنچتا ہے۔ لیکن ہم لوگ نہیں سمجھ میں آ رہے، قربانی کا مذاق تماشا بنا دیا۔ اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کہتے ہیں جی قربانی کے پیسے ہمیں دے دیں، ہم چیریٹی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ قربانی کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ دیکھتے رہیے میرے چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔